नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह माइदा आयत नंबर 36 इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिला मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू कुफ़र किया, यानी काफिर जिन लोगों ने कुफ़र किया, लौ अगर, अन्ना ये कि लहुम उनके लिए, मा जो फ़िल अर्दी ज़मीन में, जमीअन सब का सब, वा और मिसलहु इतना, माहू उसके साथ, लियफ्तदू के फ़िदिया या बदला में दें, बिही उसके साथ, मिन से अज़ाबी अज़ाब, यौमिल क़ियामती क़यामत का दिन, मा नहीं, तो क़ुब्बिला कबूल किया जाएगा, मिनहुम उनसे, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब, अलीम दर्दनाक। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया ज़मीन में जो कुछ है, अगर वो सब और उसके साथ इतना और भी उनके पास हो ताकि वो उसको क़यामत के दिन के अज़ाब के बदले फ़िदिया दें, तो उनसे कबूल ना किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सबसे पहले हम रब्ते कलाम देखेंगे। ए लोगो, फ़साद फ़िल अर्ज़ में यानी कि दुनिया जो है, सलाहियतें ज़ाया करने और अल्लाह से दूरी इख्तियार करने के बजाय जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अपनी क़ुव्वतें सर्फ़ करो ताकि तुम्हें अल्लाह का कुर्ब और कामयाबी हासिल हो। अल्लाह ताला के मुनकिर ना सिर्फ़ उसके कुर्ब से महरूम होंगे बल्कि उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा जिससे उनके निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। जो लोग नेक आमाल करके अल्लाह ताला का कुर्ब चाहने और पाने की बजाय यहूद और नसारा का रवैया इख्तियार करते और फ़साद फ़िल अर्ज़ के मुर्तकिब होते हैं, यानी ज़मीन पर फ़साद के मुर्तकिब होते हैं, फ़लाह और कामयाबी के रास्ते पर चलने के बजाय बगावत और सरकशी का रास्ता इख्तियार करते हैं, उन्हें क़यामत के दिन जहन्नम में झोंका जाएगा जिससे निकलने के लिए आहोज़ारियाँ करेंगे, मिन्नत तरले करेंगे, लेकिन उनकी फ़रियाद और कोई वसीला काम नहीं आएगा। जो दुनिया में ये एतक़ाद रखते थे कि हम फ़लाँ की वजह से दुनिया की अदालतों से छूट जाते हैं और क़यामत के दिन भी बुज़ुर्ग और बड़े हमें अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचा लेंगे, वो अपनी निजात के लिए सब कुछ पेश करने की दरख्वास्त करेंगे। बावजूद इसके कि उनके पास नेकी और बुराई के सिवा कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो ऐसी पेशकशें करेंगे, उनसे कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। वह जहन्नम की आग से निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे, उन्हें हमेशा वहाँ रहना होगा। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत आपके सामने रखती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में काफिर का दांत ओहद पहाड़ जितना होगा और उसकी जिल्द की मोटाई 3 दिन की मुसाफत जितनी होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह फातिर में है, सूरह फातिर आयत नंबर 37 और वह चीख चीख कर कहेंगे, हमारे रब हमें इससे निकाल कि हम नेक अमल करें वैसे नहीं जैसे पहले किया करते थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था? तुम्हारे पास डराने वाला आया था, अब अजाब को चखो, यहाँ ज़ालिमों को कोई मददगार नहीं। इस आयत के मसाइल देखते हैं। नंबर 1, मुजरिमों से ज़मीन और उसके बराबर फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मुजरिम जहन्नम से नहीं निकल सकेंगे। नंबर 3, मुजरिमों के लिए हमेशा कायम रहने वाला और जलील कर देने वाला अजाब होगा। तफसीर बिल कुरान देखेंगे। क़यामत के दिन कोई मुआवज़ा नहीं कबूल किया होगा। नंबर 1 है, क़यामत के दिन से डर जाओ जिस दिन कोई मुआवज़ा कबूल नहीं किया जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 48। नंबर 2, क़यामत को मुजरिम ज़मीन पर सोना देकर भी सोना दे तब भी कबूल नहीं होगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 91। नंबर 3, मुजरिम ख्वाहिश करेगा कि मैं जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ मुआवज़ा देकर बच जाऊँ। सूरह मारिज आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक। और नंबर 4, कोई मुआवज़ा उस दिन कबूल नहीं किया जाएगा। सूरह माइदा आयत नंबर 36। यह है जी हमारी सूरह माइदा आयत नंबर 36। सूरह माइदा आयत नंबर 37 से स्टार्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना अन यखरुजू मिनन नारी वमा हुम बिखारिजीना मिनहा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम।
اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یریدونا وہ چاہیں گے، ان کے، یخرجو وہ نکل جائیں، من سے، النار آگ، وا اور ما نہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، منہا اس سے، ولہم ان کے لیے، عذاب عذاب، مقیم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں جبکہ وہ اس سے کسی طرح نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اچھا جی، اب پیچھے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ایمان والے اور کافر لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو ہے ان کی نافرمانیوں کے بارے میں ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھا، سمجھا کہ کیسے وہ لوگ جو ہے زمین پر فساد پھیلاتے، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے، اللہ سے دور ہو کر وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ صرف کرتے بلکہ اللہ کے قرب سے محروم بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ کے منکر بن کر۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، جس سے ان کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں کسی نہ کسی طرح سے، جبکہ وہ لوگ پھر کسی طریقے سے بھی نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کا مقدر بن جائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی سزا، اللہ کے منکر ہونے کی سزا، کفر و شرک کی سزا، یہ ان تمام چیزوں کی سزا، جہنم کی آگ، اور ایسی آگ جو ہمیشہ ان پر رہے گی، ایسا عذاب جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 37۔ یہود و نصارہ کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پچھلی آیات میں پڑھا، اس ٹاپک کو یہاں تک لے کے آئے، اور یہاں پر جو ہے اس کا کنکلوژن نکل رہا ہے کہ وہ جب آگ میں پھینکے جائیں گے تو کسی طرح سے بھی نہیں نکلیں گے، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کا مقدر بن جائے گا۔ آگے چلیں گے ہم اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 38 والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، والسارق اور چور مرد، والسارقات اور چور عورت، فاقطعوا کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء سزا، بما کسبا اس کی جو انہوں نے کیا، نقلاً عبرت، من سے، اللہ اللہ، وا اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ہو تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے سزا ہے عبرت کے لیے جو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن پچھلے ٹاپک سے دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات یعنی کہ پچھلی آیات میں ڈاکہ اور راہ زنی کی سزا بیان کی گئی تھی، درمیان میں حسب دستور نصیحت اور تنبیہ کی گئی۔ اب چور کی سزا بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ ہر قوم اور معاشرے میں طاقت اور قوت کے زور پر مال لوٹنے والے کو ڈاکو اور چھپ کر کوئی چیز اٹھانے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل لغت اور شارحین نے چوری کی یہ تعریف کی ہے، ایسا مال جس کو حفاظت میں رکھا گیا ہو اسے ہتھیانے والے کو چور کہیں گے۔ ایسے شخص پر چوری کی سزا نافذ کی جائے گی۔ پہلی دفعہ چوری کرنے والے سے مال وصول کرتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر دوسری دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ بعض لوگ غیر مسلموں کے پروپیگنڈے میں آ کر اسلام کی مقرر کردہ سزاؤں کو غیر مہذب سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو مہذب سمجھنے کے باوجود مظلوم کی خیر خواہی کرنے کے بجائے ڈاکو، چور اور بدکار لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جو اخلاق، دین اور معاشرتی آداب کے کسی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن مجید جرائم کی بیخ کنی کے لیے سنگین جرائم کی نہ صرف سخت ترین سزا تجویز کرتا ہے بلکہ اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا سرعام دی جائے گی۔ اس آیت میں لفظ نقلاً کا یہی مفہوم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، کتاب الحدود میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے
تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یعنی چوری کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اور اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ نمبر 2، عبرت کے لیے یہ ان کی دنیا میں سزا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سزا کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 38 سورہ مائدہ، جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 39 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ فپس من جو یا جس، تابہ توبہ کی، من سے بعدی بعد، ظلم ہی اپنا ظلم، وا اور اصلح اصلاح کی، فپس انا بے شک، تو بے شک اللہ یتوب علیہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن کہ مجرموں کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھ کر انہیں توبہ اور اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا، چند لمحے پہلے، آف لائن، یعنی کہ ریکارڈنگ نہیں، آف لائن میں نے آپ لوگوں سے یہی بات، جب مجرم سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ اور اصلاح جو ہے وہ کر لے اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دنیا کے جو دستور ہیں اور قوانین ہیں ان میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ایک مجرم کو سزا دینے کے بعد اس کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اعزاز بھی صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ وہ مجرم کو سزا دینے کے بعد نہ صرف اسے اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے بلکہ وہ اسے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ جو شخص بھی سچے دل اور اصلاح کے ارادے کے ساتھ توبہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحیم و کریم پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرم کو توبہ کے تلقین کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ توبہ کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ مسئلہ پوچھنے گیا، اسے اس شخص نے ایک بستی کی طرف رہنمائی کی، راستے میں اس کو موت نے آ لیا تو وہ اپنے سینے کے بال اس بستی کی طرف گرا۔ اس شخص کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جگڑنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا کہ مرنے والے کے قریب ہو جائے اور چھوڑی ہوئی بستی کو اس سے دوری کا حکم دیا، پھر دونوں کے درمیان فاصلہ ناپنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ منزل مقصود کے بالشت بر قریب پایا گیا، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک انسان جس نے 99 قتل کیے لیکن پھر بھی وہ جو ہے توبہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے جس راہب سے پوچھا اس نے کہا نہیں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی 100 قتل کرنے کے بعد بھی۔ اب اپنے گھر سے جو وہ جس بستی کی طرف گیا تھا، اپنی بستی سے کس نیت سے گیا تھا، کس ارادے سے گیا تھا کہ میں مسئلہ پوچھوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور پھر رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا جگڑنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے گا ذرا کہ جو چھوڑی ہوئی بستی ہے اسے دور کر دیا اور جو اگلی بستی ہے اسے نزدیک کر دیا تھوڑا سا۔ چھوڑی ہوئی بستی سے وہ گناہ کر کے آیا تھا اور جس بستی میں وہ جا رہا تھا وہاں مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو میں توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ کام جو ہے وہ گناہ کے نہیں کروں گا۔ ابھی اس کی نیت ہے کہ میں توبہ کروں گا، مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ اس نیت پر رب کائنات نے کس قدر جو ہے وہ رحمت کی اس پر۔ ایک اور حدیث ہے کتاب التوبہ کی، صحیح مسلم میں سے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دستے رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر کا گناہ گار جو ہے وہ توبہ کر لے، اور دن کو دستے شفقت بڑھاتا ہے تاکہ رات بھر کا گناہ گار توبہ کر لے۔ سورج کے مغرب سے نکلنے یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کتاب الزہد میں سے کہ آدمی کی ساری اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ آدم کی یعنی کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، یعنی انسان ہے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ وہ جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور احمد کی حدیث ہے
جس نے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر بالقرآن دیکھیں گے توبہ کی شرائط۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 222۔ نمبر 2، توبہ اور اپنی اصلاح کرنے والے کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160۔ 2 آیات اس سلسلے میں اوپر تلے ہیں۔ نمبر 3، جو گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 39 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4، برائی کرنے کے بعد توبہ کرنے والا توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 153 153۔ نمبر 5، ایمان والو سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ نمبر 6، سچی اور صحیح توبہ اس کی ہے جو توبہ کے بعد نیک اعمال کرتا رہے اور گناہ سے بچے، سورہ فرقان آیت نمبر 71 نمبر 7، توبہ کے بعد گناہوں سے باز آنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو اپنی موت تک گناہوں سے باز نہ آئے اور توبہ بھی کرتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں، سورہ نساء آیت نمبر 17 18 2 ہیں آیات۔ نمبر 8، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو پھر چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 31۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 39 سورہ مائدہ جو یہاں پر مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 40 الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، انا کہ اللہ لہو اسی کی ملک سلطنت سماواتی آسمانوں و اور ارضی زمین، یعذب عذاب دے من یشاء جسے چاہے وا اور یغفر بخش دے لمن یشاء جس کو چاہے وا اور اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں، جو گزشتہ پچھلی آیات ہیں ان سے یہ جڑا ہوا ہے کنیکشن، یعنی کہ جڑی ہوئی آیت ہے، اسی حوالے سے یہ آیت ہے کہ سزا و جزا کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مکمل طور پر اختیار اللہ کے پاس ہے۔ چوری کی سزا بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے کی پوری قوت اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ہر قانون اور فیصلے میں بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ باور کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر معترض یعنی کہ اعتراض کرنا، توبہ اور اپنی اصلاح سے اعراض کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کوئی انسان اللہ کی بادشاہی سے نہ باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے انسان کو ایک مدت کے لیے اختیار اور مہلت دے رکھی ہے۔ اس کا اختیار ہے وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے۔ نمبر 2، عذاب دینا اور معاف کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 29۔ نمبر 3، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ نمبر 4، اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 284 یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 40 سورہ مائدہ جو یہاں پر مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آگے چلیں گے ہم۔